पुराने वक्तों की बात है। एक मुसाफिर को एक घर के मालिक ने अपने यहाँ ठहरने की दावत दी। मुसाफिर ने खुशी खुशी वो दावत कबूल कर ली। वो इस घर से कुछ ऐसा मानूस हुआ कि उसने उस घर को ही सब कुछ समझ लिया। उस घर के अंदर मौजूद कमी, कुताही, नक्स, कमजोरी, वो सब कुछ बर्दाश्त करता गया। हत्ता कि उस घर के अंदर रोशनी और ताज़ा हवा का गुजर भी नहीं था, आसमान भी नजर नहीं आता था। इसके बावजूद उस मुसाफिर को उस घर की दीवारें सोने की लगती थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी उस घर को सजाने, बनाने, उसकी दीवारें चमकाने और उसका ख्याल रखने में गुजार दी। यहाँ तक कि वो भूल गया कि इस घर के बाहर भी कुछ दुनिया है। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक एक ज़लज़ला आया और वो घर रेत की दीवार की तरह ढेर हो गया। मुसाफिर मलबे के दरमियान खड़ा रो रहा था कि उसकी उम्मीद, उसकी मोहब्बत और उसकी लगन और शौक का मरकज खाक में मिल गया है। लेकिन जैसे ही उसने सर उठाया तो उसकी आंखें चुंधिया गईं। सामने वो आसमान था जिसे वो देखना भूल चुका था, वो रास्ता था जिस पे उसे चलना था, और वो हवा थी जिसने उसे पहली बार बताया कि जीना किसे कहते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर की तबाही पर मातम करे या अपनी आज़ादी का जश्न मनाए कि उसे ताज़ा हवा मुयस्सर आ रही है और रोशनी मुयस्सर आ रही है और उसे नए रास्ते नजर आ रहे हैं। आज हम इस मलबे की बात करेंगे जो बज़ाहिर तो बर्बादी है मगर हकीकत में एक नए दौर का दरवाज़ा। उस मुसाफिर की तरह हम में से भी बहुत से लोग इस वक्त जिंदगी के इसी मलबे पर खड़े होते हैं जिसे दुनिया तलाक का नाम देकर हमारी कहानी का इख्तिताम करार देती। मगर सच तो यह है कि जिस मोड़ को आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार समझ रहे हैं, ये वही जगह है जहां से आपको रोशनी भी मुयस्सर आएगी, जहां से आपको ताज़ा हवा भी मुयस्सर आएगी और जो आपको जिंदगी के नए मफहूम से आशना करवाएगी और नए रास्ते भी नजर आएंगे जिन पर चलकर आप अपनी जिंदगी को पहले से कहीं बेहतर करते हुए एक कामयाब जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकेंगे। लोग इस घर के गिरने के खौफ पर तो बात करते हैं मगर उस रोशनी और हवा का तज़किरा नहीं करते जो इस दर्द के बाद आपका मुकद्दर बन जाती है। आज हम इस दर्द, इस खामोशी और इस मलबे से निकलकर दोबारा जी उठने की उस हकीकत पर बात करेंगे जिसका सामना करने के बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप कल थे। अगर आपको लगता है कि उस मुसाफिर की तरह आपका सब कुछ खत्म हो गया तो इस थिंकर ग्रोथ प्लेटफॉर्म की ये वीडियो के चंद मिनट आपको अपनी राख से दोबारा उरूज की तरफ सफर करने का रास्ता बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थिंकर ग्रोथ और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ। मोहतरम नाज़रीन, अगर किसी मर्द या औरत ने अपने घर को बचाने की बहुत कोशिश की, सब कुछ किया, सुलह की तमाम कोशिशें की, अपनी अना मिटाई, सब्र की इंतहा कर दी, लेकिन इसके बावजूद अगर आपकी जान, आपकी इज्जत या ईमान खतरे में है या रिश्ता जुल्म की शक्ल इख्तियार कर रहा है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रिश्ते से अलग होने का एक एग्जिट रास्ता भी दिखाया। ये रास्ता इसलिए नहीं है कि आप उसे शौक से अपनाएं, बल्कि ये इसलिए है कि जब सांस लेना महाल हो जाए तो दम घुटने से बेहतर है कि बाइज्जत तरीके से अलग हो जाया जाए। लेकिन अगर तकदीर के अंदर रब्बे कायनात ने जुदाई लिख दी है, सब कुछ करने के बाद भी रिश्ता नहीं बचता और आप उस मकाम पर खड़े हैं जहां पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं, तो खुदा रा इसे क़यामत ना बनाए बल्कि इसे अल्लाह का फैसला मानकर वकार के साथ आगे बढ़ें, अल्लाह पर भरोसा रखकर नई जिंदगी तामीर करें। मगर कैसे? तलाक याफ्ता को क्या करना है? मुआशरे की जिम्मेदारी क्या है? इस सदमे से बाहर कैसे निकलना? अपनी बिखरी हुई जिंदगी को दोबारा कैसे जोड़ना है?
یاد رکھیں، طلاق زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہے جو آپ نے پہلے سوچی نہیں تھی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ طلاق کے بعد انسان ادھورا رہ جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ٹوٹنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے اندر ایک نیا اور مضبوط انسان جنم لے سکے۔ طلاق کے بعد انسان ایک سماجی موت کے احساس سے گزرتا ہے۔ نفسیات کے مطابق طلاق کا دکھ کسی قریبی کی وفات کے دکھ کی طرح ہوتا ہے۔ انسان انکار، غصہ اور پھر ڈپریشن کے مراحل سے گزرتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے زندگی کے اتنے سال ضائع کر دیے، میں اس کے ساتھ رہی، 20 سال کا عرصہ گزارا، 25 سال کا عرصہ گزارا، 30 سال کا عرصہ گزارا، اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ یہ سوچ سوچ کے ہلکان ہو جاتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگلے 20 سال بچانا پچھلے سالوں کے ماتم سے زیادہ اہم ہے۔ ہم پچھلے سالوں کا ماتم کرتے کرتے اس سے کہیں زیادہ عرصہ اسے اپنے اسی دکھ، کرب اور غم کے اندر گزار دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے ٹوٹے ہوئے حصے آپ کی ناکامی نہیں، یاد رکھیں وہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، وہ آپ کے لیے گولڈ ہے، سونا ہے۔ ایک کسان نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ میں نے بانس اور گھاس اکٹھے ہی بوئے تھے زمین میں، گھاس تو چند ہفتوں میں ہری بھری ہو گئی، اس کی کونپلیں نکل آئیں، لیکن بانس کا جو میں نے لگایا تھا 4 سال تک وہ زمین سے باہر ہی نہیں نکلا۔ کیا میری محنت ضائع ہو گئی؟ غیب سے آواز آئی ہے، کسان، ان 4 سالوں میں بانس نے اپنے جڑوں کو زمین کے اندر مضبوط کیا ہے، جب وہ زمین سے باہر نکلے گا تو 100 فٹ کی بلندی کو سنبھال سکے۔ آپ کے یہ سال جو آپ نے کسی کے ساتھ گزارے، بالآخر ان کا اختتام ہوا، تو یہ کبھی نہ سمجھے کہ میرے اس کے ساتھ گزارے ہوئے سال ضائع ہو گئے۔ وہ آپ نے کچھ سیکھا، تجربہ ہوا، آپ کو گھر کے اندر رہنے کا معلوم ہوا، ایک ماحول کے اندر رہنا، رشتوں کے اندر رہنا، کمی کا پتہ چلا، نقص کا پتہ چلا، اپنی کمزوریاں سامنے آئیں، انسانوں کے رویے اور مزاج کا پتہ چلا کہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا کب آسان ہوتا ہے، کب مشکل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں آپ کے وہ سال ضائع نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی جڑیں اس زندگی کے کارزار کے اندر مضبوط ہو رہی تھی۔ طلاق کا صدمہ آپ کو ختم نہیں کر رہا، بلکہ آپ کی شخصیت کے بانس کو اتنی گہرائی دے رہا ہے کہ جب آپ دوبارہ کھڑے ہوں گے تو کوئی آندھی آپ کو ہلا نہ سکے۔ محترم ناظرین، طلاق آپ کی زندگی کا وہ ٹوٹنا نہیں ہے جو آپ کو بدصورت بنا دیتا ہے۔ اگر آپ ان شگاف، ان دراڑوں کو تجربہ اور اللہ کی معرفت کے سونے سے بھر دیں تو آپ کی شخصیت کے اندر وہ چمک پیدا ہوگی جو ایک عام انسان میں نہیں ہوتی۔ آپ کی ٹھوکریں آپ کا عیب نہیں ہیں، یہ آپ کا زیور ہے۔ قدرت آپ کو توڑتی ہی اس لیے ہے تاکہ آپ کو ایک نئی بہتر شکل میں ڈھال سکے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان تب تک اپنی اصل طاقت سے واقف نہیں ہوتا جب تک وہ ٹوٹ نہ جائے۔ ہم ایک بنے بنائے سانچے میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن جب طلاق کا تھوڑا اس سانچے کو توڑتا ہے تو ہمیں پہلی بار اپنی اصل روح نظر آتی ہے۔ ایک مشہور مصور نے ایک خوبصورت منزل کی تصویر بنائی۔ اچانک اس کا ہاتھ کالے کلر کی بوتل کو لگا اور وہ کالا رنگ اس کے کینوس پہ گرا اور اس کی وہ تصویر اس کی نظر کے اندر خراب ہو۔ شاگرد چیخ اٹھا، استاد جی پوری تصویر برباد ہو گئی۔ استاد مسکرایا اور اس کالے رنگ کی لکیر جو اس تصویر پر پھیل گئی تھی اس کو ایک خوبصورت پہاڑ کے سائے میں بدل دیا۔ تصویر پہلے سے زیادہ بہتر اور کئی گنا زیادہ شاہکار اور ماسٹر پیس بن گئی۔ محترم ناظرین، طلاق آپ کی زندگی کے کینوس پہ گرا ہوا وہ کالا رنگ ہے جسے لوگ تصویر کا خراب ہونا یا بربادی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اپنی زندگی کے مصور خود ہیں۔
یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کالے رنگ کو کس طرح اب استعمال کرنا، اس صدمے کو اپنی شخصیت کا وہ سایہ اور گہرائی بنائیں کہ دیکھنے والا آپ کے ماضی کو نہیں بلکہ آپ کی اس نئے شاہکار اور ماسٹر پیس کو دیکھ کر دنگ رہ جائے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کالے دھبے کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کیا اسے دیکھ دیکھ کر ہی کڑتے رہنا ہے یا اس کو ایک ایسا انداز اور رنگ دے دینا ہے جس سے آپ کی زندگی مزید خوبصورت، جاندار اور ماسٹر پیس بن کر دنیا کے سامنے آئے اور دنیا کو گائیڈ کر۔ مولانا روم علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا کہ شگاف یا دراڑ وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ آپ ایک کمرے میں ہیں، اندھیرا ہے، اچانک کہیں سے کوئی شگاف پیدا ہوتی ہے تو وہاں سے آنے والی روشنی پورے کمرے کے اندر ایک مسحور کن اور ایک خوبصورت منظر پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب انسان کی زندگی میں کوئی شگاف آتا ہے تو وہ شگاف کے اندر سے چھین کر آنے والی روشنی انسان کو نئے راستے دکھاتی ہے اور نئی سوچ سے ہمکنار کرتی ہے۔ اگر آپ ٹوٹے ہوئے نہ ہوتے تو آپ کے اندر وہ گہرائی، وہ صبر، وہ ہمدردی کبھی پیدا نہ ہوتی جو آج ہے۔ آپ کی یہ دراڑیں آپ کی کمزوری نہیں ہیں بلکہ یہ وہ راستے ہیں جہاں سے اللہ کی رحمت آپ کے وجود میں اتر رہی ہے۔ جب دنیا کا ہر سہارا ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کی واحد حقیقت ہے۔ آپ کا ٹوٹنا آپ کے لیے راستوں کو وسیع کرتا ہے۔ آئیے وہ طلاق یافتہ خواتین متوجہ ہوں، وہ والدین متوجہ ہوں، خدا نہ خواستہ جن کی بیٹیاں، وہ بھائی متوجہ ہوں، خدا نہ خواستہ جن کی بہنیں اس کرب سے گزر رہی ہیں۔ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو اس کرب سے گزر رہی ہیں، خدا را انہیں حوصلہ دیں۔ طلاق اختتام زندگی نہیں ہے، یہ رب کائنات کی بارگاہ سے یوں سمجھیں کہ زندگی آگے بڑھنے کے لیے اسے ایک نئی روشنی سمجھیں، اسے ایک نیا راستہ سمجھیں، اسے ایک نئی منزل سمجھیں۔ اگر تمام کوششوں کے باوجود، دعاؤں کے باوجود، صلح کی کوششوں کے باوجود رشتہ ٹوٹ گیا تو اب کتاب زندگی بند نہیں ہو گئی۔ اب اپنی نفسیات کو، اپنی سائیکالوجی کو سٹرونگ کریں، ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنی کہانی کا پوائنٹ آف ویو بدل دیں، نقطہ نظر ہی بدل دیں۔ اکثر لوگ طلاق کے بعد خود کو متروکہ سمجھتے ہیں جنہیں ترک کیا گیا، جبکہ اب زاویہ نگاہ یہ رکھیں کہ اب میں آزاد ہوں۔ نفسیاتی طور پر مضبوطی کے لیے آپ کو اب میں چند ایسے ٹیکنیکس بتاتا ہوں کہ جس سے آپ اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر غم سے نکال کر، پریشانیوں سے نکال کر زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک ایسا راستہ تلاش کریں گی، ایک ایسا پاتھ آپ کو ملے گا جو واقعتاً آپ کی زندگی کو بالکل چینج کر کے رکھ دے گا۔ پہلی ٹیکنیک، اس کو کہتے ہیں دا برین ڈمپ۔ نفسیات کہتی ہے جب دل دکھ میں رہتا ہے تو وہ زہر بنتا ہے، اور جب اسے کسی کاغذ کے سپرد کر دیا جائے، لکھ دیا جائے یا بیان کر دیا جائے تو وہ ڈیٹا بن جاتا ہے۔ روزانہ رات کو اپنے تمام اندیشے اور خوف کاغذ پر لکھیں، وہ اندیشے اور وہ خوف کاغذ پہ لکھیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ مثلا میرا کیا بنے گا، مجھے میرے شوہر نے چھوڑ دیا، اب میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے مکان کے کرائے کا کیا بنے گا، میں زندگی کیسے گزاروں گی۔ یہ تمام اندیشے، خوف آپ ایک کاغذ پر لکھیں۔ جب آپ انہیں لکھ لیتے ہیں تو آپ کے دماغ کو یہ سگنل ملتا ہے کہ اب یہ معلومات محفوظ ہو گئی ہیں اور اسے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک دلچسپ ذہنی ورزش ہے۔ جب آپ اپنا بوجھ کاغذ پر منتقل کرتی ہیں تو یہ دماغ کو ایک مضبوطی کا سگنل جاتا ہے اور انسان اس کو حل کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا رول وہ یہ ہے دا 3 منٹ رول۔ طلاق کے بعد انسان گھنٹوں تنہائی میں بیٹھے ہوئے ماضی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، میں نے کیا کیا، کہاں پہ اس کے ساتھ گئی، کیا ہوا، گھر میں لڑائی ہوئی تو کیا ہوا، پھر ہم فلاں جگہ پہ گئے، بچوں کے ساتھ یہ ہوا، پھر فلاں نے یہ کہا، کیونکہ سال گزرے ہیں کہیں
تو کئی یادیں انسان کے ساتھ ماضی کے اندر آتی ہیں، انسان ان کے بارے میں ماضی کو سوچ کے ہلکان ہوتا رہتا ہے اور ٹھنڈی آہیں بھرتا رہتا ہے۔ اس ماضی کی یادوں کو روکنے کے لیے ایک دلچسپ ٹائمر سیٹ ہے۔ وہ کیا؟ جب بھی ماضی کی کوئی تلخی یاد آئے، کوئی چیز یاد آئے، تو خود کو کہیں ٹھیک ہے میں اب اس کو سوچوں گی، لیکن ابھی نہیں، ابھی میں نے فلاں کام کرنا ہے، اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں ماضی کا فلاں واقعہ یاد کروں گی۔ الارم لگائیں، خوب روئیں یا غصہ کریں، لیکن جیسے ہی گھنٹی بجے فوراً کسی جسمانی کام، برتن دھونا، گھر کے جھاڑ پونچھ کرنا، کوئی کتاب پڑھنا، بچوں کے ساتھ مصروف ہو جانا یا کوئی فزیکل ورک اس کے اندر مصروف ہو جانا، یہ آپ کے دماغ کو اوور تھنکنگ کے جال سے نکالنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ اوور تھنکنگ سے واقف نہیں کہ اوور تھنکنگ کیا ہوتی ہے، تو اس پر ہماری یوٹیوب چینل پر تھنکر گروتھ پر ایک مکمل ویڈیو موجود ہے اوور تھنکنگ کے اوپر، اس کا لنک اوپر بھی دے دیا گیا ہے اور ڈسکرپشن کے اندر بھی اس کا لنک ڈال دیا جائے گا انشاءاللہ، تو آپ اسے دیکھیں۔ اوور تھنکنگ کے اس جال سے آپ کو نکلنے کی کئی ٹیکنیکس پتہ چلیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اوور تھنکنگ ہمیں کس طرح نڈھال کر دیتی ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس اوور تھنکنگ سے باہر نکلے۔ تیسرا طریقہ، اسے کہتے ہیں انوائرمنٹ ریفریش۔ ہمارا دماغ جگہوں کے ساتھ یادیں جوڑ لیتا ہے۔ اس کمرے میں ہم تھے، یہاں رہتے تھے، اس جگہ پہ گئے، یہ وہ کرسی ہے، یہ وہ سوٹ ہے جو اس نے مجھے لے کے دیا، یہ وہ برتن ہے جو اس نے مجھے لے کے دیے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم گئے، یہ وہ کمرہ ہے جسے ہم نے تعمیر کیا، یہ کرسی اس نے رکھی تھی، یہ میز اس نے بازار سے اس وقت خریدا تھا جب میں نے ڈیمانڈ کی۔ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو ماضی کی طرف لے جاتا ہے۔ جس صوفے پر آپ بیٹھ کر آپ نے جھگڑے کیے یا آنسو بہائے، اب وہاں پر بیٹھ کر نئی زندگی کا سوچنا مشکل ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اپنے کمرے کی ترتیب چینج کر دیں، پردے بدل دیں، یا کم از کم اپنی کرسی کی سمت بدل دیں، اس کی ڈائریکشن چینج کر دیں۔ جب ماحول بدلتا ہے تو دماغ کو نیورونز بنانے میں مدد ملتی ہے، وہ ماضی کے قید خانے سے جلدی باہر آ جاتا ہے۔ چوتھی ٹیکنیک نفسیاتی طور پہ اسے کہتے ہیں دا فلائی آن دا وال۔ انسان اپنی تکلیف میں خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے۔ تصور کریں آپ اپنی زندگی کی فلم دیکھ رہے ہیں، آپ ہیرو ہیں اور ایک مشکل سین چل رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک ہیرو ہے، ایک لڑکی ہے ہیروئن، اس کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ طلاق کے اندر مختلف جگہوں پر جاتی ہے، اس صورتحال میں، غم میں، مشکل میں، پریشانی میں ہے، ماضی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ آپ وہ فلم دیکھ رہی ہیں، اس فلم کو دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا خیال آ رہا ہے کہ اس لڑکی کو اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کو کیا مشورہ دیں گی؟ بالکل وہی مشورہ آپ اپنے آپ کو دیں، اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر یہی خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ہوا ہو تو میں اس کو کیا کہوں گی کہ حوصلہ کرو، ہمت کرو، کیا ہوا، زندگی بہت پڑی ہے، کیا ہوا اس نے جو چھوڑ دیا، تم ہو، تمہارے بچے ہیں، تمہاری زندگی ہے، تمہارے پاس فلاں سکل ہے، تمہارے پاس فلاں چیز ہے، والدین ہیں، اپنے آپ کو فلاں چیزوں میں مصروف رکھو۔ یعنی جب بندہ اپنے آپ کو ایسے مشورے دیتا ہے جو بندہ کسی دوسرے کو دیتا ہے ایسی صورتحال میں، تو اس کو کہتے ہیں دا فلائی آن دا وال۔ جب ہم اپنی زندگی کو ایک تیسرے شخص کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمارے جذبات کی شدت کم ہو جاتی ہے اور ہماری لاجک کام کرنا شروع کرتی ہے۔ پانچواں طریقہ اسے کہتے ہیں دا جوائے جار، یعنی خوشی کا ایک بینک۔ طلاق کے بعد انسان کو لگتا ہے کہ زندگی میں خوشیاں ختم۔ ایک شیشے کا جار لیں اور روزانہ ایک چھوٹی سی پرچی پر وہ چیز لکھیں جس پر آپ اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں۔ مثلا آج جب میں صبح بیدار ہوئی تو میں پہلے سے کہیں بہتر اپنے آپ کو محسوس کر رہی۔ یہ ایک شکر کا ماحول ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، ایک پرچی لی، اس کے لکھ کے اس جار کے اندر پھینک دی۔ آج آپ نے اچھا کھانا کھایا، پرچی لی، اس کے اوپر لکھا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مجھے آج بریانی ملی، آج میں نے روسٹ کھایا، آج میں نے شورما کھایا۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو آپ کو ایسی صورتحال کے اندر ملیں، انہیں لکھتے جائیں اور پھر انہیں جار کے اندر ڈالتے جائیں۔ ایک ماہ بعد جب آپ یہ پرچیاں پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اندھیرے میں بھی کتنے چراغ چل رہے تھے۔ کبھی کسی بھائی نے کچھ لا کے دے دیا، آج والد صاحب نے یہ بات کہی، اس سے دل کے اندر خوشی محسوس ہوئی، آج سہیلی آئی، وہ میرے لیے گفٹ لے کے آئی، آج ہم تمام بہن بھائی باہر گئے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جنہیں ہم اگنور کرتے رہتے ہیں،
اصل میں یہ ہماری زندگی کے اندر روشن ہونے والے وہ چراغ ہوتے ہیں جو ہمارے نفسیاتی، ظاہری اور باطنی اندھیروں کو دور کرنے کا باعث ہوتے ہیں، لیکن ہم ماضی میں کھوئے رہنے کی وجہ سے ان ٹمٹماتی روشنیوں، کمکموں کو بھی اندھیروں میں بدل کے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، نفسیاتی مضبوطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو درد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ درد کے باوجود بھی فنکشنل رہنا جانتے ہیں، ہے نا مزیدار جملہ؟ یعنی درد تو ہر ایک کو ہوتا ہے، لیکن درد میں بھی فنکشنل رہنا، ایکٹیو رہنا، یہ فن ہے، یہ سکل ہے کہ تکلیف کے باوجود بندہ اپنے آپ کو کام کے اندر لگائے رکھے، مصروفیت کے اندر رہے، کوئی نہ کوئی اپنے لیے ایکٹیویٹی ڈھونڈ کے رکھے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کو غم ختم ہو جائے، آپ کا درد ختم ہو جائے، نہیں، درد، غم، پریشانی زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، یہ کانٹوں کا بستر ہوتا ہے، یہ پرخار راستہ ہوتا ہے جس پر چل کر جانا ہوتا ہے۔ تو لہذا غم، درد، مشکل، پریشانی میں بھی بندہ فنکشنل رہے۔ یہ نہیں کہ غم، تکلیف، پریشانی، مشکل آئی تو بندے کو نماز پڑھنا ہی بھول گئی، یہ نہیں کہ پریشانیوں نے حد سے زیادہ راستہ دیکھ لیا تو انسان کھانا پینا ہی بھول گیا۔ نو، ایسا نہیں۔ درد، غم، مشکلات، پریشانی، ان کے دوران اور ان کے باوجود انسان جب فنکشنل رہتا ہے تو یہی انسان کا آگے بڑھنے کا راستہ آسان ہو جاتا۔ آپ کا دماغ ایک باغ ہے، اگر آپ اس میں پھول نہیں اگائیں گے تو خود روز جھاڑیاں اور کانٹے خود بخود نکل کر آپ کے دماغ کو اجاڑ جگہ کی طرح بنا دیں گے، جہاں پر کسی جگہ پر کسی طرح کا جھاڑیاں اگی ہیں اور کسی جگہ پر کسی طرح کے کانٹے اگے ہیں، اور پورا ماحول ایک ویرانی اور ایک اجاڑ پن کو ظاہر کر رہا ہے۔ خدا را دماغ کو باغ بنائیں، یہاں پر اچھے اچھے پھول اگائیں۔ محترم ناظرین، نفسیاتی طور پر 5 طریقے آپ کو بتا دیجیے۔ یہ طریقے آپ کو بتائیں گے کہ طلاق زندگی کا اختتام نہیں ہے بلکہ روشنی ہے، ایک ایسی روشنی، ایک ایسا راستہ، ایک ایسی منزل جہاں پر تقدیر آپ کو لے آئی ہے۔ اب آپ نے ہمت کے ساتھ اس راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے گزارنا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو عملی زندگی کے اندر کرنا کیا ہے اس کا ایک روڈ میپ دیتا ہوں جس سے آپ کی زندگی بالکل بدل کے رہ جائے۔ پہلی چیز، اس کو ہم کہتے ہیں ایموشنل ڈیٹاکس، یعنی جذباتی طور پر ناکہ بندی۔ دیکھیں ہوں گے جگہ جگہ پولیس نے ناکے لگائے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم نے اپنی ایموشنز کے آگے بھی ناکے لگانے۔ کیا ناکے؟ طلاق کے بعد سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بندہ یا بیوی یا مرد یا عورت وہ اپنے سابقہ شریک حیات ان کی جاسوسی کرتے رہتے ہیں، رشتہ داروں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں پہ جاتا ہے، کیا کرتا ہے، میرے گھر کا کیا بنا، فلاں چیز کا کیا بنا۔ اس کے سوشل میڈیا کو دیکھتا رہتا ہے، اس کے فیس بک پر اس کی ایکٹیویٹی کو دیکھتا رہتا ہے، یا جو کامن فرینڈز ہوتے ہیں، کزنز وغیرہ، ان سے ان کی خیر خبر لیتا رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ جاسوسی کبھی بھی آپ کے زخموں کو بھرنے نہیں دے گی۔ جب آپ کا تعلق اس سے ختم ہو گیا تو اب آپ کاہے کو اس کی باتوں کو جاننے اور اس کی معمولات کو جاننے کے پیچھے پڑے۔ اپنی ڈیجیٹل اور جذباتی حدود طے کریں۔ جب تک آپ پرانا دروازہ اچھی طرح بند نہیں کریں گے، نئی کھڑکی نہیں کھلے گی۔ اگر نئی زندگی گزارنی ہے تو خدا را پرانا دروازہ بند کریں اور نئی کھڑکی کھولیں تاکہ وہاں سے نئی روشنی ملے اور نئے راستے آپ کو دکھائی دیں، تازہ ہوا آئے اور آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ سجائی دے۔ دوسرا طریقہ جسے آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا، اور وہ ہے وکٹم کارڈ کو یوز نہ کریں، اس کو ختم کریں۔ یہ ماننا چھوڑ دیں کہ آپ کے ساتھ برا ہوا ہے۔ ہر ایک کو بٹھانا میرے نال بڑا پیڑا ہوا ہے، اس کو بٹھانا اور میں تینوں کی دساں میرا کو چنگا نہیں کیتا انہیں۔ یہ اپنے آپ کو بیچارہ بنا کر، لاچار بنا کر کیوں آپ ہر ایک کے سامنے تماشا بنتی ہیں؟ خدا را یہ ماننا چھوڑ دیں کہ آپ کے ساتھ برا ہوا، یہ مانیں کہ زندگی کا ایک تجربہ، ایک ایکسپیرینس مکمل ہوا ہے۔ نفسیات میں اسے ریفارمنگ کہتے ہیں
جب آپ خود کو مظلوم اور وکٹم سمجھتے ہیں تو آپ اپنی طاقت کو کھو دیتے ہیں۔ جب آپ خود کو ایک لڑنے والا سروائیور سمجھتے ہیں تو آپ کی نفسیاتی بحالی ہونا شروع ہو جاتی۔ تو لہذا خدا را وکٹم کارڈ کو ختم کریں، ہمت کریں، حوصلہ کریں، اپنے اندر خود ایک اسٹرینتھ، ایک طاقت اور ایک مضبوطی پیدا کریں۔ اپنے آپ کو بیچارہ، بے بس، لاچار بنا کر نہ پیش کریں ہر ایک کے سامنے کہ پھپھی آئی اس کے سامنے بھی رو دیے، ماموں آئے اس کے سامنے بھی رو دیے، تایا جی آئے ان کے سامنے بھی رو دیے، کوئی سہیلی ملنے آئی اس کے سامنے بھی رو دیے کہ میں مر گئی، میرا کچھ نہیں رہا۔ اس طرح کرنے سے آپ اپنے آپ کو نفسیاتی طور پر مزید ڈاؤن کرتے ہوئے نہ صرف جسمانی طور پہ تباہ ہو جائیں گی بلکہ اپنے آنے والی زندگی کے راستے بھی مسدود کر دیں گے۔ لہذا پہلا طریقہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو ایموشنل ڈیٹاکس کریں، روکیں جذباتی ناکہ بندی، سابقہ شریک حیات کے بارے میں قطعاً نہ سوچیں، یہ ویسے بھی اسلام کے اندر منع ہے، اخلاقی طور پر بھی، شرعی طور پر۔ اور دوسری چیز جو بتائی وہ وکٹم کارڈ، اپنے آپ کو مظلوم، بیچارہ، لاچار بنا کر کبھی پیش نہ کریں۔ تیسری چیز، ماضی کو دفن کریں اور اپنے آپ کو معاف کریں۔ ہم میں سے ہر کوئی بندہ دوسروں کو معاف کرنے کے لیے بڑا شیر ہوتا ہے بظاہر جملے سے کہ جا تینوں معاف کیتا، لیکن کبھی ہم نے اپنے آپ کو بھی معاف کرنا سیکھا؟ جو بیت گیا وہ اللہ کی مشیت تھی، اسے سبق سمجھیں، سزا نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں میری قسمت جی انج لکھیا سی، مینوں پتہ نہیں کہڑے عمل دی سزا مل گئی۔ نہیں، اسے سبق سمجھیں۔ آپ نے رشتہ بچانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر اکیلے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ سیلف بلیم کی دلدل سے باہر نکلیں۔ ساری ذمہ داری اور سارا قصور صرف آپ کا نہیں تھا، خدا را کچھ قصور دوسرے کا بھی سمجھ لیں کہ اس کی بھی ذمہ داری تھی۔ اگر میں نے گھر بچانے کی کوشش کی تو وہ بھی تو سوچتا کہ میں نے بھی گھر بچانا ہے۔ لہذا ماضی کو دفن کریں اور اپنے آپ کو معاف کریں۔ یہ تیسرا طریقہ۔ چوتھا عملی طریقہ وہ یہ ہے، جسے کہتے ہیں ہم کریٹیو آؤٹ پورنگ، تخلیقی اخراج۔ طلاق آپ کو ختم نہیں کرتی، وہ آپ کو ری ڈیزائن کرتی ہے۔ آپ کو راکھ سے دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ طلاق کے بعد انسان سیلف بلیم، خود کو قصوروار ٹھہرانے کی دلدل میں جا گرتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اس وقت آپ کو ری انوینٹ ہونا پڑے گا۔ اپنے دکھ کو خاموشی سے پی جانے کی بجائے اسے کسی سکل کے اندر ڈھال لیں، لکھنا شروع کریں، پینٹنگ کریں، کوئی نیا فن سیکھیں۔ آج کل تو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، کئی لوگ کئی طرح کے کورسز کرواتے ہیں، ڈپلومے کرواتے ہیں۔ کسی ایک پازیٹیو سرگرمی کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ جب آپ کا درد آپ کی تخلیق یعنی کریشن میں بدلتا ہے تو آپ کو اذیت دینے کی بجائے آپ کو سکون دینا شروع ہو جاتا۔ کسی نے کسی سونار جیولر سے پوچھا کہ تم سونے کو آگ میں اتنی دیر کیوں تپاتے رہتے ہو اور جلاتے رہتے ہو، کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ سونار نے کہا میں اسے تب تک جلاتا ہوں جب تک اس کے اوپر جمی ہوئی میل اور کثافت ختم نہ ہو جائے اور مجھے پگھلے ہوئے سونے میں اپنا عکس نظر نہ آنے لگے۔ آپ اس وقت قدرت کی بھٹی میں ہیں۔ اللہ آپ کو جلا نہیں رہا بلکہ آپ کو نکھار رہا ہے۔ آپ کے اوپر سے میل، کچیل اور کثافت وہ ختم کر رہا ہے۔ آپ کے اندر سے خوف، آپ کے اندر سے مظلومیت اور بیزاری کی میل صاف کر رہا ہے تاکہ آپ کی شخصیت میں وہ چمک پیدا ہو کہ آپ کے وجود سے رب کائنات کی قدرت کا عکس جھلکنا شروع ہو جائے۔ پانچواں طریقہ، اپنی ترجیحات اور پریفرنسز کو چینج کریں۔ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں اگر وہ درمیان میں بریک آ گیا تھا۔ اب کوئی نہ کوئی سکل سیکھیں۔ اولاد پاس ہے تو اس پر توجہ دیں۔ بچوں کو بھی مظلوم بنانا کی کوشش نہ کریں۔ ان کو یہ نہ بتائیں کہ تمہارے باپ نے تمہارے اوپر یہ ظلم کیا، بلکہ انہیں مضبوط بننا سکھائیں۔ انہیں حقیقت پسندی کا سامنا کرنے کا گر سکھائیں۔ چھٹا طریقہ، کونسلنگ کی اگر ضرورت ہے تو اس کونسلنگ کو لینے کے لیے شرم محسوس نہ کریں، کسی قسم کی ہیزیٹیشن محسوس نہ کریں۔ اپنے دکھ کو تسلیم کریں تاکہ وہ آپ کے اندر زہر نہ بن جائے۔ اگر کسی کونسلر کے پاس جانا پڑتا ہے کونسلنگ کے لیے، نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے، تو اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا اظہار نہ کریں۔ ساتواں طریقہ، ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں جو آپ کو بار بار آپ کا ماضی یاد دلاتے ہیں یا آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو لے کے آئیں
جو آپ کو آپ کی سابقہ حیثیت اور سٹیٹس نہیں بلکہ آپ کی موجودہ ہمت کو یاد دلائے۔ 8واں طریقہ، اپنے آپ کو اسپرچولی روحانی طور پر ریچارج کریں۔ طلاق کے بعد اکثر لوگ خدا سے شکوہ کرتے ہیں، جبکہ یہ وقت شکوے کا نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کا۔ سجدوں کے اندر سکون کو تلاش کریں، وہ سکون تلاش کریں جو انسانوں کے پیچھے بھاگنے سے نہیں ملے گا۔ جب آپ کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو مخلوق کے چھوڑ جانے کا غم ہمیشہ کے لیے انسان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ طلاق کے بعد تنہائی سے ڈرتے ہیں، یاد رکھیں تنہائی ایک سزا ہے، اس تنہائی کو خلوت میں بدل دیں۔ خلوت ایک انعام ہوتا ہے۔ تنہائی کا مطلب ہے کہ آپ کو دوسروں کی ضرورت ہے۔ تنہائی کا مطلب کیا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے آ کے آپ کی ڈھارس بندھا رہے ہیں، جبکہ خلوت کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی ذات اور رب کی معیت کافی ہے۔ آپ اپنے آپ میں بیٹھے ہیں، آپ کو دوسروں کی ضرورت نہیں بلکہ آپ اپنے آپ کو کھنگال رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب محسوس کر رہے ہیں۔ لہذا اس وقت کو اپنی ذات کی تعمیر، سیلف بلڈنگ کے لیے استعمال کریں، نہ کہ پچھتاوے کے لیے۔ تنہائی کو خلوت میں بدلیں۔ جب دنیا کے سہارے ٹوٹتے ہیں اس وقت انسان کو اللہ کے سہارے کی سمجھ آتی ہے۔ 10واں طریقہ، اپنی پہچان دوبارہ تلاش کریں۔ وہ مشغلے، وہ تعلیم جو شادی کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے انہیں دوبارہ شروع کریں۔ آپ کی کامیابی ہی آپ کے ماضی کا بہترین جواب ہے۔ اپنے آپ کو فائنینشلی طور پر اسٹرانگ کریں۔ خواتین کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سب سے بڑی ان کی بہادری ہے۔ جب آپ کے ہاتھ میں آپ کا اپنا رزق ہوگا تو معاشرے کی زبانیں خود بخود بند ہو جائیں گی۔ ایک عقاب کا بچہ مرغیوں کے ڈربے میں پلا بڑھا، اسے پتہ ہی نہیں تھے کہ آسمان کی وسعتیں کیا ہے اور آسمان پہ پرواز کرنے کا کتنا مزہ آتا۔ وہ ساری عمر عقاب ہونے کے باوجود زمین پہ دانا دونا چگتا رہا اور کبھی اڑنے کی کوشش نہ کی۔ کیوں؟ کہ وہ مرغیوں کے بچوں یعنی چوزوں کے ساتھ ہی پلا بڑھا تھا، اسے لگتا تھا کہ وہ مرغی ہے۔ ایک دن ایک عقاب نے اسے دیکھا اور اسے اٹھایا اور پہاڑ کی چوٹی پہ لے گیا اور وہاں پہ جا کر کہا، نیچے مت دیکھ، اوپر دیکھ، تو دانا چگنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو آسمان کا سینہ چیر کر آفاق کی وسعتوں کے اندر پرواز کرنے کے لیے پیدا ہوا۔ معاشرہ آپ کو مظلوم اور بے سہارا کہہ کر آپ کو مرغیوں کی طرح زمین پہ رکھنا چاہتا ہے۔ آپ عقاب ہیں اور آپ کے اندر ایک عقابی روح چھپی ہوئی ہے۔ اپنی صلاحیتوں کے پر کھولیں، مالی اور ذہنی طور پر آزادی حاصل کریں اور آسمان کی وسعتوں میں پرواز کریں اور معاشرے کے اندر اپنا ایک مقام بنا کر بتائیں کہ ہم ناقص نہیں، ہم منحوس نہیں، ہم محتاج نہیں، بلکہ وہ ایک دھچکا، وہ ایک ٹھوکر، اس نے ہمیں نئی زندگی اور نئے راستوں سے آشنا کر دیا۔ اگر تقدیر میں جدائی لکھ دی گئی ہے تو اسے خدا را قیامت نہ بنائیں، اسے اللہ کا فیصلہ مان کر وقار کے ساتھ آگے بڑھیں، اللہ پر بھروسہ کر کے نئی زندگی کو تعمیر کریں۔ مگر اس مرتبہ یاد رکھیں، پچھلی غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، اسے کسی حادثے کی نظر نہ کرے۔ طلاق زندگی کا فل سٹاپ نہیں ہے، یہ ایک کوما ہے۔ کائنات کا ہر خاتمہ ایک نئی شروعات کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اگر سورج غروب ہوتا ہے تو وہ اس لیے کہ کل ایک نئی صبح طلوع ہو سکے۔ ایک ٹوٹا ہوا ستارہ ہی ٹوٹ کر روشنی بکھیرتا ہے اور شہاب ثاقب بنتا ہے۔ آپ کی دراڑیں، وہ شگاف، وہ جگہ ہیں جہاں سے روشنی داخل ہو کر آپ کی زندگی کو منور اور روشن کر رہی ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، دکھ رہے گا، داغ باقی رہیں گے، لیکن آپ اس دکھ سے بڑے ہو جائیں گے، دکھ نیچے رہ جائیں گے، آپ ان پر غلبہ پا لیں گے۔ طلاق آپ کی زندگی کا سیاہ باب ضرور ہے لیکن پوری کتاب نہیں ہے۔ کائنات کا اصول ہے کہ ہر زوال کے بعد عروج ہے۔ اگر آج آپ کی جھولی خالی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ خالی رہے گی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ قدرت اسے کسی بہتر چیز کے ساتھ بھرنا چاہتی ہے اور بھرنے والی ہے۔ اپنے سر کو بلند کریں، اپنی زندگیوں میں آنے والے ایسی ٹھوکریں ان کو فخر سے قبول کریں۔
اور ایک ایسی شخصیت بن کر ابھریں کہ لوگ آپ کے ماضی کو نہیں، آپ کے مستقبل کو دیکھ کر رشک کریں، آپ کے حال کو دیکھ کر رشک کریں۔ آپ کی زندگی کا یہ باب ختم ہوا ہے، پوری کتاب نہیں، یہ میں بار بار آپ کو دہرا رہا ہوں۔ طلاق آپ کی پہچان نہیں ہے، یہ ایک حادثہ تھا، یہ ایکسیڈنٹ تھا۔ جس طرح سردیوں کے بعد بہار کا آنا اٹل ہے، اسی طرح اس دکھ کے بعد سکھ کا سورج ضرور نکلے گا۔ نہیں تو سورہ الانشراح قرآن مجید کی پڑھیں، تلاوت کریں۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ لیکن 2 مرتبہ دہرایا رب کائنات نے، اور یسر آسانی، عسر تنگی، یعنی فرما دیا کہ کوئی بھی تنگی ہمیشہ قریب نہیں۔ اپنے آپ کو معاشرے کی نظروں سے خدا را دیکھنا بند کر دیں، اس خالق کی نظر سے دیکھیں جس نے آپ کو ہر حال میں قیمتی بنایا۔ اگر اللہ نے ایک دروازہ بند کیا ہے تو یقین رکھیں وہ آپ کے لیے 10 نئے دروازے کھولے گا، بشرطے کہ آپ پیچھے مڑ کر دیکھنا چھوڑ دیں۔ اٹھیں، اپنے آنسو پونچھیں، اپنے رب سے لو لگائیں اور ایک ایسی زندگی کی تعمیر کریں کہ دنیا آپ کی ہمت کی مثال دے۔ ایک حکایت مجھے یاد آ گئی، وہ سناؤں تو پتہ چلے گا کہ ایک دروازہ بند ہو تو رب کائنات کیسے آگے دروازے کھولتا۔ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے تو اسے خوراک ملنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، وہ ماں کی ناک سے ایک نالی اس بچے کو خوراک مہیا کرتی ہے۔ جب وہ بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو ایک ذریعہ جو خوراک ملنے کا تھا وہ ختم ہوا۔ جب دنیا میں آتا ہے تو اب اسے ماں دودھ پلاتی ہے اپنے پستان سے، تو اسے 2 ذریعے مل جاتے ہیں خوراک کے۔ جب تک یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو جب رب کائنات کی بارگاہ سے حکم ملتا ہے کہ اب یہ 2 سال کے بعد بچہ دودھ نہیں پیے گا، تو اب اللہ رب العزت اسے 4 راستے، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، وہ ہاتھوں سے کام کرتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے۔ یعنی ایک راستہ بند ہوا، 2 راستے رزق کے کھل گئے۔ 2 راستے بند ہوئے تو رب کائنات نے انسان کو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے ذریعے رزق کمانے کے راستے اس کے لیے وسیع کر دیے۔ اس لیے اگر ایک راستہ، ایک دروازہ بند ہوا ہے تو رب کائنات کی بارگاہ سے کئی نئی دروازے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے وہ کھل کے چلے جاتے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسی بہن، کوئی ایسی بیٹی ہے جس کا گھر ٹوٹا ہے تو خدا را اسے طنز کی نظر سے نہ دیکھیں، اسے نصیحتوں کے تیر نہ ماریں، اسے بس یہ احساس دلائیں کہ وہ اب بھی ایک مکمل انسان ہے۔ اسے بتائیں کہ آپ ٹوٹے ضرور ہیں مگر آپ ختم نہیں ہوئے، آپ کی نئی صبح آپ کی منتظر ہے۔ یہ ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے۔ آپ کو دوبارہ جینا ہے، دوبارہ مسکرانا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ ایک ٹوٹا ہوا دل بھی کائنات کی سب سے خوبصورت ترین دھڑکن بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔